बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अवामी मसाइल का मकबूल तरीन प्रोग्राम मैं तो बोलूँगा, अपने मेज़बान इफ्तिखार भट्ट के साथ। और हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह तज़किये के लिए साजिद विरक साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम को जहाँ बेपनाह मसाइल का सामना है, वहाँ माहौलियाती आलूदगी पर न सिर्फ अवाम के लिए एक मसला पैदा किया हुआ है, बल्कि ये एक मुहलिक बीमारियों का बायस भी बन रही है। आज हम बात करेंगे इस हसास मौजू पर और माहौलियाती आलूदगी के फैलाव और उसके सद्देबाब के हवाले से साजिद विरक साहब से जानने की कोशिश करेंगे। जी साजिद साहब, माहौलियाती आलूदगी मुल्क भर में तेज़ी से बढ़ रही है, इसकी वजूहात और सद्देबाब के हवाले से बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, बहुत हसास इशू आपने छेड़ा है और ये वाकई बहुत अहम मौजू है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हमारा फ़ज़ाए पूरी आलूदा है और इसमें सांस तक लेना भी मुश्किल है। और इसकी कई वजूहात हैं कि सबसे पहले ये है कि जहाँ तक अवामी इन मसाइल के हवाले से जो दीगर मसाइल हैं, उसके साथ साथ माहौलियाती आलूदगी बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक चीज़ से नहीं आता। इसकी कई वजूहात हैं। उसमें हमारी इंडस्ट्री शामिल है, उसमें हमारे ऐसे यूनिट्स शामिल हैं जो कि बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं, या वो फैक्ट्रियां जो केमिकल जो है वो छोड़ती हैं और वो अपने नाले और गलियों के जो सीवरेज लाइन है उसमें दाखिल होती हैं और उससे काफ़ी बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो ये दर हकीकत इसमें हुकूमती पॉलिसियां जो हैं वो नाक़िस होने की वजह से ये सारे मामलात जो हैं वो हमें दरपेश हैं, क्योंकि हमारे आज तक पाकिस्तान के अंदर कभी ये ज़हमत गवारा नहीं की गई कि हम ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिससे मतलब आवाम को जो है वो सहूलियात मुयस्सर हों और साथ ही साथ उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। हमारे यहाँ ये है कि हम किसी भी बंदे को बग़ैर किसी इजाज़त के, हालांकि दुनिया भर में जब कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है, जब कोई सनती यूनिट लगता है, तो उसके लिए बाकायदा मुख्तलिफ अदारे होते हैं जो उसका इजाज़तनामा देते हैं और उसके बगैर कोई भी सनत नहीं लगाई जा सकती। हमारे यहाँ रहायशी इलाकों में जो है वो बहुत सारे ऐसे यूनिट्स लगे हुए हैं जो धुआं छोड़ते हैं, जो आलूदगी पैदा करते हैं, जो केमिकल्स जो है वो उसी इलाके में बसने वाले लोगों को मुतासर कर रहे होते हैं। तो शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो गया, मैदे की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। बिल्कुल, धुएं की वजह से। बिल्कुल सही है। और ये धुआं सिर्फ और ये इन जो फैक्ट्रियों और कारखानों की वजह से नहीं है, या याद रखिए अपना, इसमें हमारी जो बेहंगम ट्रैफिक है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आलूदगी है। दूसरा ये है कि जिस तरह हमारे सोसाइटी में शोरगुल पाया जाता है, आम लोग जिस तरह हम बोलते हैं, जितना लाउड बोलते हैं, इसकी वजह से भी ये एक अलग किस्म की आलूदगी है, क्योंकि आलूदगी की कई अक़साम है। मेडिकल साइंस जो है आलूदगी के हवाले से बहुत सारी इसकी इंडिकेशंस करती हैं और वो बहुत सारी किस्म की आलूदगी है। समात की आलूदगी है, डीजल और गैस और ये फैक्ट्रियों के धुएँ और प्लस मतलब जो पेट्रोलियम मसनूआत दीगर जो हैं उनसे जो धुआं पैदा होता है वो भी हमारे लिए आलूदगी का बायस बनता है। और इस वक्त आपको पता है कि तमाम शहरों में जिस तरह ट्रैफिक का जो निज़ाम है और जिस तरह यहाँ पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक को इस्तेमाल किया जाता है, हमारी जो गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है, हमारे नौजवान तबका जो है वो सलेंसर निकाल के, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के नेशनल इवेंट्स होते हैं या कोई त्यौहार होते हैं, तो ऐसे मौक़ों पे वो सलेंसर निकाल करके वो गाड़ियाँ जो है चला रहे हैं। और उससे दो किस्म की आलूदगी पैदा होती है। एक तो जो वो आलूदगी पेट्रोल की वजह से हो रही होती है, दूसरी उसके शोर की वजह से हो रही है जो हमारी समात को मुतासर करती है। ठीक है, हमारी आप देखें कि अक्सर लोगों जो है उनकी आँखों की बिनाई जो है वो मुतासर हो रही है और साथ ही साथ उसकी जो क़ुव्वत समात है वो भी कम होती जा रही है। और इससे जो आपने ज़िक्र किया
کہ گلے اور جو سانس کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے. یہ میڈیکل سائنس کی رپورٹس ہے، ڈاکٹرز کی بہت ساری تحقیقاتی رپورٹس ہیں، اور اس میں بیرونی رپورٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں ایسی کہ جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ان بیماریوں کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ سانس کی بیماریاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں. سائنس پرابلم جو ہے وہ ہمارے ہر دوسرے آدمی کو ہے. لوگ جو ہیں وہ مطلب اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں. پھر سانس کی دیگر بیماریاں جیسے دمہ جس کو کہتے ہیں ہم، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لنگس جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص اگر سگریٹ نہ پینے والے شخص کے سامنے اگر سگریٹ پیتا ہے تو جہاں وہ خود مطلب اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس کے برابر بیٹھا ہوا سگریٹ نہ پینے والا جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. اور یہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان بچوں کو جن کے سامنے ہم اپنے گھروں میں سگریٹ پیتے ہیں، والدین مطلب باپ بھائی یا بیٹا پی رہا ہوتا ہے، تو وہ بچے بھی متاثر ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہمارے لنگس جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. اب وہ لنگس جو ہیں وہ پھر جب متاثر ہوتے ہیں تو ان میں مطلب کینسر جیسی مہلک بیماری بھی جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے. پھر ساتھ ساتھ مطلب اس کو لیور پرابلم بھی ہو جاتا ہے. تو لیور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا مطلب حساس آرگن ہے انسان کی باڈی میں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جتنی بھی سرکولیشن بلڈ کی ہوتی ہے اسی کے مرہون منت ہوتی ہے. کیونکہ جگر ہی ایسی چیز ہے جو ہمارا خون پیدا کرتا ہے، جو آگے پھر وہ ہمارے جو وینز کے ذریعے جو ہیں وہ پھر ہمارے دل کو فراہم کرتا ہے، اور اسی طرح ہمارے باڈی میں وہ جو خون ہے وہ گردش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. جی ساجد ورک صاحب، یہ بتائیے کہ ماحولیاتی آلودگی کے پھیلاؤ میں حکومتی کردار پر روشنی ڈالیے، وہ کیا حکومت کیا کر رہی ہے اس کو؟ سر یہی میں نے پہلے بھی تھوڑا سا عرض کیا ہے کہ حکومتی اداروں کی ناقص پالیسیاں اس میں شامل ہیں اور ان کی اپنی کرپشن ہے. کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جس کے تحت مطلب ان اداروں کو قائم کیا جائے. یہ انڈسٹریل سیکٹر اب یہ ہے کہ یہ تو اب روز روشن کی طرح ہے. اب عوام سے یہ کوئی بات ڈکی چھپی نہیں رہی کہ ہماری اشرافیہ جو ہے یہ نہ صرف ملک دشمن ہے بلکہ یہ عوام مخالف بھی ہے. یہ ثابت ہو چکا ہے. اب اس کی مطلب کوئی دو رائے نہیں ہے کسی کی کہ ان کو اس ملک سے اس ملک کے عوام سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ہر وہ پالیسی بناتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اب جو بات مطلب زبان زد عام ہے اس کا بار بار ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ اب ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے مطلب عوام کو بھی فائدہ ہو اور ملک کو بھی فائدہ ہو اور ملک کے اندر جو ہے یہ ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ ہو. اس کے لیے جو ہے یہ مقامی ڈپٹی کمشنر جو اضلاع کے ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، جو ڈویژن کے کمشنرز ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے، جو وزارت تجارت و صنعت ہے اس کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اور خاص طور پہ محکمہ سوشل سیکورٹی جہاں جہاں بھی ہے، کیونکہ یہ صوبائی محکمہ ہے تو ہمارے پانچوں محکمہ ماحولیات ہے، تو ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ مطلب مل بیٹھ کے اس کی کوئی لاہ عمل اختیار کریں تاکہ اس آلودگی سے، اس بیماری سے جان چھڑائی جائے. اب آپ کے اسی سوال کے ساتھ مجھے اچانک یاد آ گیا ہے کہ کل آپ نے خبریں سنی ہوں گی، نیشنل میڈیا پہ بھی آئیں گے، آپ نے بھی رپورٹ کیا ہوگا کہ ادویات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا، اور یہ جو جس ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں، آپ یقین کریں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. یعنی لائف سیونگ ڈرگس جو ہیں ان میں بہت حد تک اضافہ ہو گیا. اور مجھے پتہ ہے نا، میں خود مطلب 53 سال سے یہ ادویات لے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان میں پہلے عمران خان کے دور میں 400% اضافہ کیا گیا تھا، اور
اب مزید اس میں اضافہ جو نگران حکومت کے دوران ہوا، پھر نگران حکومت میں ابھی کیا ہے انہوں نے، اس سے پہلے جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس دوران بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ، کیونکہ پاکستان کے اندر طبی سہولتیں عوام کو میسر نہیں ہیں، پھر وہ سیلف میڈیکیشن پہ جاتی ہے. سیلف میڈیکیشن ان کو کیوں لینی پڑتی ہے کہ وہ ڈاکٹروں کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے نسخے کے مطابق ادویات نہیں خرید سکتے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، وقتی ریلیف کے لیے وہ سیلف میڈیکیشن کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو سر درد ہوئی، آپ نے پیناڈول لے لی، پیراسیٹامول لے لیا، ڈسپرین لے لی. پیٹ میں درد ہوا، اس کے لیے آپ نے دوائی لے لی. تو یہ ہے کہ وہ مطلب سیلف میڈیکیشنز کی وجہ سے مزید بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے اندر جنم لیتی ہیں، جس کا ہمیں آہستہ آہستہ نہیں، پھر دیر بعد جب ہماری جو عمر گزرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو عین اس وقت پر جب بندہ مرگ القریب ہوتا ہے اس وقت ڈاکٹر جو ہیں وہ تشخیص کرتے ہیں کہ جی آپ کو تو یہ بیماری ہو چکی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کی کتنی بڑی نیگلیجنسی ہے کہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کا ایک سٹنگ گورنر تھا جس کا نام تھا چودھری الطاف حسین. چودھری الطاف حسین کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی دوران علاج جب وہ سروسز ہاسپٹل لاہور میں اس کو داخل کروایا گیا تو دوران علاج اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو جب اس کو دی جانے والی میڈیسن جو لائف سیونگ ڈرگز تھی اس کا جب انالیسس کیا گیا تو پتہ چلا کہ چودھری الطاف حسین کو دی جانے والی تمام ڈرگز جو تھی وہ 2 نمبر تھی. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں پہ سٹنگ گورنر کو، جو کہ ایک ریاست ایک ریاست ہے، مطلب صوبائی ریاست ہے، اور اس کا جو سب سے اعلیٰ عہدیدار ہے وہ اس کو اگر مثال کے طور پہ جعلی ادویات دی گئی ہیں تو دوسرے عام شہریوں کا کیا حال ہوگا. تو لہٰذا ان تمام اداروں کو، جو ذمہ دار ادارے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے. پاکستان کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ شجرکاری جو ہے اس کو فروغ دینا چاہیے، کیونکہ انوائرمنٹل جو چینجز جو ہیں پوری دنیا میں آ رہی ہیں. ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس میں، کیونکہ بہت سارے عوامل جو ہیں وہ شامل ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں جو ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا مطلب جس کو فضا ہے، تو فضا جو ہے وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں، یہ دوسرے ممالک تک، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو کائنات ہے وہ اس میں یہ گردش کرتا رہتا ہے. تو اگر ہمارے یہاں کی آلودگی اگر ہے تو وہاں سے بھی کہیں نہ کہیں وہ گھوم پھر کے یہاں پاکستان میں آتی ہے، کیونکہ ہر چیز جیسے چاند اور سورج گردش کرتا ہے، زمین گردش کرتی ہے، اسی طرح یہ آلودگی بھی فضا میں گردش کرتی رہتی ہے. تو لہٰذا اس کے بچاؤ کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے، اس کے سدباب کے لیے ہمیں کوئی ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جس سے ان چیزوں سے ہمیں نجات مل سکے. ساجد صاحب یہ بتائیں نا کہ ماحول کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان جو اس وقت رہائشی آبادیوں میں قائم یہ یونٹس ہیں، مثال کے طور پہ چھوٹے یونٹس ہیں، بڑے یونٹس ہیں، ان سب کو جو ہے وہ انڈسٹریل زون میں شفٹ کرنا چاہیے، شہری آبادیوں سے دور کرنا چاہیے جہاں جہاں بھی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو کسی زمانے میں جب یہ شہر چھوٹے تھے تو ان کے انڈسٹریل زون جو تھے، جیسے اسمال اسٹیٹ ہے یہاں پہ، تو وہ اندرون شہر آ چکی ہے. اسی طرح جو ہے دیگر شہروں میں بھی مطلب اندرون شہر آ چکی ہیں. تو ان تمام جو اسٹیٹس ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو مطلب جو آلودگی پیدا کرنے والی انڈسٹری ہے، ان کو خاص طور پہ پہلی ترجیحی بنیادوں پہ ان کو جو ہے باہر جو ہے ان کو جگہ دی جائے، انڈسٹریل زون نئے بنائے جائیں. اس سے یہ ہے کہ نئے زون بنانے سے نہ صرف ہم مطلب اس آلودگی سے بچیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم انڈسٹریل سیکٹر میں مزید ترقی کر سکتے ہیں. اس ترقی کے ساتھ نہ صرف ہماری جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ مضبوط ہوگا، ہماری حکومت مضبوط ہوگی، کیونکہ جو بھی ریونیو اس نے دینا ہے اس نے ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ کو دینا ہے. تو اسٹیٹ جب مضبوط ہوگی تو عوام مضبوط ہوں گے، عوام کو روزگار ملے گا، عوام معاشی طور پہ مستحکم ہوں گے. کیونکہ جو قومیں جو ہیں آج کل جو فنامنا جو ہے نا وہ بٹ سب چینج ہو چکا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی قوم کو اگر آپ نے فتح کرنا ہے تو اس کے خلاف جنگ لڑو، ٹھیک ہے.
اب وہ جنگ کا معیار وہ نہیں رہا، اب جو ہے وہ اور طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس کو معاشی طور پہ جو ہے وہ کمزور کیا جاتا ہے۔ جب آپ معاشی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو مطلب آپ کو فتح کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ آپ تو پہلے ڈھیر ہو چکے ہیں، آپ بھوک اور افلاس کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں، آپ بیماریوں کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں، آپ تو کسی قسم کی نقل و حمل نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے جو ہے کسی بھی طاقت کو اب آپ کو لڑ کے فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کو جو ہے وہ معاشی طور پہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور وہ کمزور کر چکی ہیں۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا، ہمارے حکمرانوں کو اس کا احساس نہیں ہو رہا، عوام تو کسی حد تک یہ سمجھ چکے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا کا بہت بڑا رول ہے جو لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ میں سمجھتا ہوں جو عوام میڈیا پہ تنقید کرتی ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو پازیٹیو چیزیں میڈیا ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں آگاہی کے لیے پیش کرتی ہے ہم اس کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ یہ ہر الزام جو ہے وہ میڈیا پہ لگا دیتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ میڈیا بھی جو ہے اسی معاشرے کا حصہ ہے، اور میڈیا جہاں تک غلطی کا تعلق ہے، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، ہر ایک معاشرے میں جو ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ تو میڈیا میں خدا نخواستہ کوئی ایسے لوگ سارے ہی نہیں ہیں جو کہ کرپٹ ہیں، سارے اچھے لوگ بھی ہیں، اور ان کی سننی چاہیے، جو وہ اچھی بات کر رہے ہیں ان کو سننا چاہیے اور ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے۔ ہم اگر سختیاں برداشت کرتے ہیں، میڈیا کس دور میں مطلب اس نے سختیاں برداشت نہیں کی، ہر دور میں اس نے برداشت کی ہیں، خواہ آمریت کا دور ہو، جمہوریت کا دور ہو، کوئی بھی دور ہو، ہمیشہ سب سے پہلے تنقید کا نشانہ جو بنتا ہے یا روزگار جس سے چھینا جاتا ہے وہ یہی طبقہ ہے، میڈیا کا ہی ہے، وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو۔ تو اس کے لیے جو ہے حکومت کو ایک خاص جو ہے وہ انیشیٹو لینا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سب سے بنیادی بات جو ہے 76 سال ہو گئے ہیں بٹ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نہ تو عوام نے اون کیا ہے اور نہ ہی ہمارے حکمرانوں نے اون کیا ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم صرف یہاں پہ ایک روزگار کے لیے آتے ہیں، لوٹ مار کے لیے آتے ہیں، ان کا روزگار سیاست ہے، تو ہم لوگوں کا جو روزگار ہے مختلف ہے۔ تو ہم نے بھی اس کو کبھی مطلب اون نہیں کیا، ہم نے بھی اس کو سرائے سمجھ رکھا ہے کہ یہ سرائے ہے جہاں پہ ہمیں آزادی سے رہنے کی جو ہے سہولت میسر ہے، باقی ہم نے بھی پاکستان کو جو ہے وہ اون نہیں کیا۔ اب ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ہمیں پاکستان کو اون کرنا چاہیے، 25 کروڑ عوام کو اون کرنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو اون کرنا چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اون کرنا چاہیے، خواہ وہ سول اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہمارے سیاستدان ہیں۔ اب جب تک ہم تمام طبقات جو ہیں پاکستان کو اون نہیں کرتے، پاکستان کو اپنا نہیں سمجھتے، اب اس کو اپنی زمین نہیں سمجھتے، تب تک اس ملک میں نہ تو ترقی آ سکتی ہے، نہ اس کا کوئی سسٹم صحیح ہو سکتا ہے۔ سسٹم بناتا بھی انسان ہے اور توڑتا بھی انسان ہے، خراب بھی ہم نے کیا ہے اور سدھاریں گے بھی ہم۔ جی بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ساجد ویرک صاحب کی انتہائی اچھی گفتگو سنی۔ شہریوں آبادیوں سے موجود ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنے والے یونٹوں کو فوری طور پر بند کرنا ہوگا اور اس کو شہری حدود سے دور منتقل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مہمان ساجد ویرک اور اپنے میزبان افتخار بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔